बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक बहुत अहम खबर है। इमरान खान से वकला की मुलाकात ना कराने के हवाले से तौहीन अदालत केस की समाअत चल रही है और उस पर जस्टिस सरदार इसाक खान ने समाअत करते हुए बड़ा हुक्म जारी किया है। न सिर्फ सजरिश की है हुकूमती वकला की, बल्कि उनसे कहा है कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। हर हाल में आज इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाएं। 3 बजे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर वकला से मुलाकात कराई जाए, ये ऑर्डर जारी किया है उन्होंने और बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। देखिए, इमरान खान के वकला ने इमरान खान से मुलाकात की सदा कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात करने की इजाज़त दी थी, अहकामात जारी किए थे जेल इंतज़ामिया को कि इमरान खान के वकला से उनकी मुलाकात कराई जाए, लेकिन इसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई तो तौहीन अदालत की समाअत हुई। तौहीन अदालत का केस दरख्वास्त आई और फिर उस पर समाअत हुई है। अदालत ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने तौहीन अदालत की अगर रोका है, अगर रोका है, मुलाकात नहीं करने दी, तो ये तौहीन अदालत की है। और नोटिफिकेशन दिखाइए कहाँ है। नोटिफिकेशन दिखाया गया तो सरदार इसाक खान साहब ने कहा कि ये तो 21 से 25 तक का नोटिफिकेशन है, पहले वाला भी दिखाएं। और अदालत ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट्स दें और बताएं कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हैं, वकला को क्यों नहीं मिलने दिया गया। स्टेट काउंसिल ने कहा कि 3 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से पाबंदी लगी। जस्टिस सरदार इसाक खान साहब ने कहा, एजाज इसाक ने कहा कि अदालत सिक्योरिटी थ्रेट्स को नहीं मानती, वकला को भी नहीं मिलने दिया गया, ये तौहीन अदालत है। यानी कौन से सिक्योरिटी थ्रेट है कि जिसमें उनके अपने वकला को नहीं मिलने दिया गया। उस पर शुएब शाहीन साहब ने कहा भी कि अगर हम मिलने के लिए चले जाते तो इसमें क्या थ्रेट्स होते, अगर हम मुलाकात कर लेते तो वो हमसे भी इमरान खान को थ्रेट्स थे। तो जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने कहा कि अभी क्या पोजीशन है, आप आज की तारीख में मुलाकात कराएं और इस पर अमल दरामद कराएं। और स्टेट काउंसिल ने कहा कि 25 अक्टूबर तक का नोटिफिकेशन है कि 25 अक्टूबर तक मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि उधर दूसरी अदालत में जहां पर इमरान खान की बहनों से मुलाकात करने का मामला था, जैसे आमिर फारूक साहब की अदालत में, उन्होंने इस नोटिफिकेशन की बुनियाद पे कहा कि ठीक है 25 तक तो पाबंदी है, मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन 26 को नौरीन जो है बहन इमरान खान की, उनसे इमरान खान की मुलाकात कराई जाए। तो ये मेहरबानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की है और 25 तक नोटिफिकेशन को बरकरार रख के 26 को मुलाकात करने की हिदायत दी है। अच्छा, फिर जस्टिस सरदार एजाज साहब साहब ने कहा कि ये नोटिफिकेशन मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी है। यानी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं, अदालत ने ऑर्डर किए हुए हैं, तो कैसे जो है वो उन पर उस पर नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा कि ये बहनें हैं, वकला नहीं, वकला को क्यों नहीं मिलने दिया गया। हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करके एक जगह को सील करके इंसाफ की फराहमी को रोक सकती है क्या, ये सवाल अदालत की तरफ से उठाया गया। अदालत ने कहा, एजी साहब, ये तौहीन मेरे अहकामात की है, वजारत दाखिला को वजाहत देना होगी कि मेरे अहकामात से कैसे ला इल्म रहे। रूल्स भी मौजूद हैं, यहाँ दरख्वास्त क्यों जो है वो आई है। वजारत दाखिला ने आकर बताना है कि कौन सी सिक्योरिटी थी कि वकला भी नहीं जा सकते थे। और फिर उन्होंने कहा कि गैर मामूली रिमार्क्स देते हुए कहा कि इमरान खान को 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर वकला से मुलाकात कराएं। मुझे पता है कि आप मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं करेंगे, ये भी कहा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप मेरे अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऑर्डर करने दें, कल आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे थे, लेकिन ये अदालत दुरुस्त ऑर्डर तो पास करे। यानी आप अमल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे सही ऑर्डर के तौर पर करना चाहिए। जस्टिस सरदार एजाज ने ये रिमार्क्स दिए और फिर उन्होंने कहा कि 3 बजे इनकी अदालत खाली होगी, रश नहीं होगा, आप इमरान खान को लेकर आएँ, मुलाकात कराएं। और साथ में ये अहकामात भी जारी किए कि अगर आप उनको नहीं लाते तो बताना पड़ेगा, अदालत को मुतमिन करना पड़ेगा कि क्या सिक्योरिटी के खदशात थे, किन खदशात की वजह से उनको नहीं लाया गया। तो ये सरदार इसाक खान साहब ने आज इमरान खान की मुलाकात के हवाले से ऑर्डर्स जारी किए हैं, आज 3 बजे। अब जाहिर है इस बात का इम्कान तो ना होने के बराबर है कि इमरान खान को जेल से निकाल कर अदालत लाया जाएगा, लेकिन बहरहाल अदालत ने फिर भी अहकामात जारी कर दिए हैं और कहा है कि इमरान खान के वकला से उनकी मुलाकात कराई जाए। अब अगर अदालत नहीं लाया जाता और इतना भी करा दिया जाता है कि इमरान खान के वकला को इजाज़त दी जाती है कि वो डयाला में जाकर मुलाकात कर लें, तो शायद फिर भी अदालत किसी हद तक मुतमईन हो जाए और कि चलें वकला की मुलाकात हो गई है। लेकिन ये भी होता है कि नहीं होता, क्या होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान को ऐसा लगता है कि सियासी वजूहात की बिना पर रोका गया है उनको, कि उनका पैगाम बाहर ना पहुँचे, ना वकला तक पहुँचे, ना कारकुना तक पहुँचे, ना लीडर्स तक पहुँचे। यानी बुनियादी तौर पे इमरान खान का उनकी लीडरशिप के साथ राब्ता काटना ये मकसूद दिखाई देता है।
قید تنہائی میں رکھنا یہ مقصود دکھائی دیتا ہے، اور یہ وجہ کہ عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. ورنہ سیکیورٹی تھریٹ کا کیا ٹائمنگ ہے کہ 25 تاریخ تک سیکیورٹی تھریٹ ہے اور 25 کے بعد وہ تھریٹ ختم ہو جائے گا، یہ عجیب سی بات لگتی ہے. تو عدالت اس پر بالکل مطمئن نہیں تھی، عدالت برہم تھی، اور یہ آرڈر انہوں نے بڑا آرڈر پاس کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. دوسرا یہ ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کا معاملہ بھی ہے. توشہ خانہ میں ان کی کل ضمانت ہو گئی اور روبکار جاری نہیں ہوئی، آج دستخط ہوئے ہیں، ضمانت رہائی ابھی بھی عمل میں نہیں آئی. بشرا بی بی جو ہیں وہ کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہے. کل فیصل ووڈا صاحب نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے، کاشف بازی کے پروگرام میں شاید، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی 26 سے پہلے رہا ہو جائیں گی. اب فیصل ووڈا اس طرح بات کرتے ہیں جیسے وہ خبر دے رہے ہوں، تجزیہ نہ دے رہے ہوں، خبر دے رہے ہوں، اور ظاہر ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے پاس خبر ہوتی ہے، اور جو پلانز ہوتے ہیں وہ ان کے علم میں ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی عمل میں ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی ڈیل کی صورت میں رہا ہوں گی، یعنی ڈیل کر کے رہا ہوں گی. کیا ڈیل کر کے رہا ہوں گی؟ تو پھر فیصل ووڈا صاحب کو چاہیے کہ یہ بھی بتا دیں کہ ڈیل کیا کر رہی ہیں بشرا بی بی. لیکن بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی رہا ہونے جا رہی ہیں اور ڈیل کے تحت رہا ہوں گی. تو اب رہائی تو شاید اس لیے بھی عمل میں آ جائے کہ ان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ بشرا یعنی وہ کسی اور کیس میں گرفتار ہیں ہی نہیں، ایکچولی ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. جو یہ کیس ہیں یہ بھی ایسے بوگس کیسز ہیں کہ جو ثابت نہیں کیے جا سکے. لیکن بشرا بی بی کی رہائی کے امکانات اب بہرحال کسی حد تک دکھائی دینے لگے ہیں. اچھا، دو چیزیں بڑی دلچسپ ہیں. ذرا نواز شریف صاحب جو کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ملک سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کے پر جو ہے وہ کچھ کالمز لکھے جا رہے ہیں، کچھ تبصرے ہو رہے ہیں. تو میں ایک تو ذرا دو پیراگراف، ایک پیراگراف محمد حنیف کے کالم سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. محمد حنیف صاحب نے جو ہے وہ بڑا شاندار کالم لکھا ہے. ایک جاوید چودھری صاحب نے کچھ لب کشائی کی ہے، بلکہ قلم کشائی کی ہے آج اپنے کالم میں. ایک پیراگراف دونوں کا میں پڑھ دیتا ہوں، اور پھر میں آپ سے جسٹس منصور کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جسٹس منصور صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر اپنی لب کشائی کی ہے کہ ان کو کیوں نہیں چیف جسٹس بنایا گیا. تو اس پر جو ہے وہ ذرا بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محمد حنیف صاحب نے بی بی سی پہ کالم لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی، عدلیہ کے یا تو پر کاٹے جا رہے تھے یا اسے آئین کے دائرے میں لایا جا رہا تھا. لیکن یہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جیت کا دن تھا. جو بھی ہو رہا تھا، چاہے عدلیہ کے پر کاٹے جا رہے ہوں یا عدلیہ کو آئین کے دائرے میں لایا جا رہا ہو، کچھ بھی کہیں، لیکن بہرحال عدلیہ کے پر کاٹے جا رہے تھے اور حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جیت کا دن تھا. یعنی جس دن آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی اس دن کی بات وہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مہینوں کی تگ و دو کے بعد مذاکرات کے ذریعے یا دھمکیوں کے راستے یا کچھ لوگ کی پالیسی اختیار کر کے یا 2-4 ارکان کو خرید کر یا غائب کر کے حکومت نے اپنے عداد پورے کر لیے تھے. حکومت کے لیے خوشی کا دن تھا. ایسے میں حکومت کے روحانی باپ اپنے ماضی کے زخم کو رید رہے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں جیسے تیسے کر کے آپ نے مارا پیٹا، لوگوں کو اٹھایا، لالچ دیا، پیسے دیے، خریدا، جیسے بھی کر کے آپ نے نمبر پورے کیے تو حکومت خوش تھی کہ واہ واہ آج ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں، ہم آئین جو ہے وہ کو اپنے تابع کر رہے ہیں اور عدالت کو اپنے تابع کر رہے ہیں، آئین ترمیم پاس ہونے آ رہی ہے. لیکن جو روحانی باپ ہیں نون لیگ کے، یعنی میاں نواز شریف صاحب، وہ اپنے ماضی کے زخم ایسے موقع پر کیوں کورید رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے ظاہر وہ شعر پڑھے پھر کہ جی جیتا ہوں تو جینا چاہتا ہوں تو مرنے نہیں دیتے، مرنا چاہتا ہوں تو جینے نہیں دیتے. وہ شعر تو تھے نہیں، وہ بے وزن جملے تھے، مصرے بھی ان کو نہیں کہہ سکتے، وہ بے وزن جملے تھے. بہرحال کیونکہ نواز شریف صاحب کا ادب یا شاعری یا ان چیزوں سے کوئی سابقہ تو پڑھا نہیں ہے، تو اس لیے ان کو شعر کی حیت کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ شعر میں وزن بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور بحر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس لیے نواز شریف صاحب بس جملے ہیں تو انہوں نے اس کو شعر کہہ دیا. بہرحال وہ محمد حنیف لکھتے ہیں کہ شعر وزن میں ہیں یا نہیں، حسب حال ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو ادبی نقاد اور سیاسی مبصرین کر سکتے ہیں. عام دیکھنے والوں کو تو پرانی اردو فلموں کے وہ سین یاد آ گئے جب ایک گھر میں بارات پہنچتی ہے، ڈولی اٹھنے والی ہوتی ہے اور دلہن کا ناکام عاشق ایک اداس دھن میں گانا گانے لگتا ہے. یعنی خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، اور اداس عاشق جو ہے وہ دکھی گانے گا رہا ہے. نواز شریف صاحب کا وہی حال تھا. انہوں نے کہا کہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم سے ناکام عاشق کا سفر نواز شریف نے عوام کی آنکھوں کے سامنے طے کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، پھر نکالا، پھر عوام نے بنایا، مشرف نے نکالا، پھر عوام نے بنایا، عدلیہ نے نکالا. تو ظاہر ہے کہ عدلیہ کو زہر دینے اور پھر جینے مرنے کے تانے بنتے ہیں. لیکن جس ملک میں وہ چاہتے ہیں کہ عوام ان کے غم کو سمجھیں
اسی ملک میں ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کے سمدھی نائب وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی ملک کے سب سے بڑے صوبے کی طاقتور وزیر اعلیٰ ہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ دلدار نہیں۔ ان کا غم اس بزرگ کا غم لگتا ہے جو 4 شادیوں اور 14 بچوں کے بعد بھی پوتے پوتیوں سے شکوہ کرتے پائے جاتے ہیں کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی دکھی ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، حالانکہ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی وزیر اعظم ہے، سمدھی جو ہے وہ نائب وزیر اعظم ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اپنا دکھ لیے بیٹھے ہیں کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں ہوں، اور یعنی ایک خوشی کے موقع پر بھی ان کو اپنے زخم یاد آ رہے ہیں، ان کو اپنا غم یاد آ رہا ہے، ان کو اپنے دکھ یاد آ رہے ہیں۔ یہ محمد حنیف صاحب نے ان پہ کالم لکھا ہے۔ ایک کالم جاوید چودھری صاحب نے بھی آج لکھا ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے ملک کا واحد سیاستدان، اور یہ تعریفی کالم ہے بیسیکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے۔ حوالہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ جب نواز شریف جیل میں تھے، ان کی بیوی وفات پا گئیں، وہ 3 دن کے لیے پیرول پر رہا ہو کر آئے تو مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے گئے۔ مولانا نے کہا کہ جناب آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کچھ حرکت کریں۔ تو نواز شریف صاحب نے ان کو سمجھایا کہ وقت مناسب نہیں ہے، ایسے وقت پہ یہی مناسب ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر جب مناسب وقت آئے تو پھر آپ جو ہیں وہ اپنے کارڈز کھیلیں۔ وقت کی نزاکت کے تحت آپ کو چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے اور باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات اس وقت مولانا کو سمجھ نہیں آئی، لیکن مولانا فضل الرحمان جب ابھی الیکشن ہوئے اور سب نے ان کو دغا دے دی اور زرداری صاحب نے بھی چھوڑ دیا، نواز شریف نے بھی چھوڑ دیا، تو مولانا فضل الرحمان بھی چپ کر کے بیٹھ گئے، وقت کا انتظار کیا، اور آج وقت جب آیا ہے تو پھر وہ ریلیونٹ ہو گئے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے پھر چودھری صاحب آخر میں کہتے ہیں عمران خان کے پاس بھی اب 2 آپشن تھے، یہ نواز شریف اور مولانا کی طرح اپنی رائفل دھوپ میں رکھ کر خاموش بیٹھ جاتے اور اپنے وقت کا انتظار کرتے۔ آپ یقین کریں ان کا وقت بہت جلد آ جانا تھا، اور دوسرا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح شور کر کے اپنی سزا اور مسائل میں اضافہ کر لیتے۔ عمران خان بدقسمتی سے دوسرے راستے پر نکل گئے اور یہ آج اکیلے ہو چکے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے، وہ یہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سمجھدار ہیں اور مولانا سمجھدار ہیں کہ مشکل وقت آتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے تو پھر وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا ان کو بھی۔ یہ جو عمران خان ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی مفاہمت سکھا رہے ہیں بیسیکلی جاوید چودھری صاحب، اور وہ سکھا رہے ہیں کہ سمجھداری یہی ہوتی ہے کہ باری کا انتظار کرو۔ حالانکہ عمران خان کا سیاسی فلسفہ یہ ہے کہ مجھے سیاست میں باریاں نہیں لینی، میں تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر باری ہی لینی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر ان کی باری میں اگلی باری کا انتظار کر لوں گا، اب میری باری ہے اور اب میری باری نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کا سیاسی فلسفہ مختلف ہے۔ جاوید چودھری ایک روایتی سیاسی جو پاکستان میں چلن چلا آ رہا ہے اس کے مطابق ان کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ بھی مفاہمت کر لیتے، چپ کر کے بیٹھ جاتے، آپ کی باری آ جاتی، جب باری آتی تو اپنی اننگز کھیل لیتے ہیں۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ سیاست سپورٹس کی طرح ہوتی ہے، ان دونوں کا مقصد جیتنا ہوتا ہے، آپ نے اگر اقتدار میں نہیں آنا تو پھر سیاست کی کیا ضرورت ہے، آپ خدمت خلق کریں اور ثواب اور عزت کمائیں۔ آپ نے اگر 80 MNA اور سب سے زیادہ ووٹ لے کر بھی جیل میں ہی بیٹھنا ہے اور اپنی خواتین کو بھی بٹھانا ہے تو پھر سیاست پر لعنت بھیجیں، اس کا پھر آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ اب جاوید چودھری ظاہر اپنے انداز میں سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا، سیاست کے تو فائدے یہ ہیں کہ مزے کریں، انجوائے کریں، آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے کی بہنیں بھی جیل میں، آپ خود بھی جیل میں، تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ سیاست ہی کیوں کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کا جو، یا کسی بھی بڑے سیاستدان کا، جن لوگ سیاستدانوں نے جیلیں کاٹی، نیلسن منڈیلا کی آپ بات کر لیں، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنی ساری عمریں مشقت میں گزاری، انہوں نے باریاں لینے کے لیے نہیں گزاری۔ جاوید چودھری صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے، وہ تاریخ کو پڑھتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، میرا خیال ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان جو ہے وہ، اور دنیا کے کئی بڑے سیاستدان، ورنہ تو دیکھیں نا، کوئی کبھی جیل نہ کاٹے اور مفاہمت کرے اور باہر رہے، اپنی باری کا انتظار کرے، اپنی اننگز کھیلے، پہ چپ کر کے بیٹھ جائے، پھر دوسرے کو موقع دے۔ تو بڑے بڑے سیاستدان جو مفاہمت نہیں کرتے، جو سرنڈر نہیں کرتے، جو اپنے اصولوں پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ جیلیں بھی کاٹتے ہیں، عمر بھر جیلوں میں گزار دیتے ہیں۔ جاوید چودھری کیا ان کے فلسفے سے پھر اتفاق ہی نہیں کرتے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ پھر پاکستان میں سیاست تو فائدے کے لیے ہوتی ہے، تو جب آپ کو فائدہ ہی نہیں مل رہا تو آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کو فائدہ ہی نہیں مل رہا، بہنیں جیل میں، آپ جیل میں، آپ اقتدار میں بھی نہیں ہیں، تو آپ پھر کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ تو مقصد بنیادی طور پر جاوید چودھری صاحب کا سمجھانے کا یہ ہے کہ بھئی سیاست تو فائدے کے لیے ہوتی ہے نا، فائدہ نہیں ہو رہا تو سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ شاید میرا خیال ہے عمران خان کو یہ فارمولہ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس لیے سیاست نہیں کر رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اب سیاست مولانا سے سیکھنی چاہیے، بلکہ رکیے، آصف زرداری اور نواز شریف سے بھی ان کو اپنا استاد مان لینا چاہیے، کیونکہ ملک میں اب سیاستدان صرف ایک ہے اور اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ تو وہ کہتے ہیں عمران خان کو چاہیے کہ وہ سیاست زرداری سے سیکھے،
نواز شریف سے سیکھیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے سیکھیں. اب ان کو سیکھنی چاہیے نہیں، آپ کامنٹ کر دیں. آپ کامنٹ کر دیں کہ جاوید چودھری صاحب کا مشورہ کتنا صائب ہے، کتنا بہتر ہے مشورہ عمران خان کے لیے، کہ عمران خان کو چاہیے کہ زرداری صاحب کی طرح سیاست کریں، نواز شریف کی طرح سیاست کریں، اور جب مشکل وقت آئے تو خاموش ہو جائیں، باری کا انتظار کریں، اور باری آ جائے تو پھر خوب مال بنائیں جیسا کہ باقی لوگ بناتے ہیں. تو یہ ہے جی آخری بات. رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ جسٹس منصور کو پی ٹی آئی نے متنازع بنایا. وہ کہتے ہیں جی اس لیے نہیں لگایا کہ پی ٹی آئی نے ان کو متنازع بنا دیا تھا. کیوں؟ پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ اگر یعنی وہ کہتے تھے کہ اکتوبر میں ہمارے حالات بدل جائیں گے، اکتوبر میں الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا، اکتوبر میں ٹرائبونلز کام کرنے لگیں گے، اکتوبر میں آ کر یہ اکتوبر کے بعد حکومت گھر چلی جائے گی. تو یہ سب کچھ چونکہ ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے وہ سمجھتے ہیں، نون لیگ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ڈرایا یہ گیا تھا جسٹس منصور سے کہ اکتوبر میں جا کر پھر جو ہے وہ سارا کچھ ماحول تبدیل ہو جائے گا، اس لیے جو ہے وہ ان کا کام خراب ہوا اور وہ متنازع ہو گئے. تو اس میں جسٹس منصور کا کیا قصور ہے بھائی؟ جسٹس منصور نے کیا ایسا کیا کہ وہ متنازع ہو گئے؟ تو بہرحال یہ فلسفہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ تحریک انصاف نے ان کو ڈرایا بہت تھا کہ سب کچھ چلا جائے گا، اس لیے جو ہے وہ جسٹس منصور کو نہیں لگایا گیا. تو آج قاضی فائز صاحب کا آخری دن تھا، لاسٹ ورکنگ ڈے. کل ہے، انفیکٹ کل آئیں گے وہ، لیکن کل تو وہ ان کے اعزاز میں بس ایک وہ ہے فل کورٹ ریفرنس ہے. لیکن آج ان کا آخری انہوں نے آخری ہیئرنگ کی ہے اور دکھی دل کے ساتھ وہ گھر جا رہے ہیں. تو اس پر چلیے آگے جا کے بات کریں گے کہ کیسے یاد رکھا جائے گا قاضی فائز صاحب کو، تاریخ میں کن الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.